अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अब कानूनी मामलात पर रिलीफ की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं। 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच साइफर केस से मुताल्लिक इमरान खान की 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तों की एक साथ समाअत करेगा। बेंच की सरबराही जस्टिस तारिक मसूद करेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा का ओहदा संभालने के बाद ये पहला मौका होगा जब इमरान खान से मुताल्लिक केसेस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। इमरान खान ने इस केस को खारिज करने, इसी केस में फर्द जुर्म आयद होने के खिलाफ और जमानत के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अब इन तीनों मामलात पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते से समाअत का आगाज होगा। दिलचस्प बात यह है कि अगर साइफर केस में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल भी जाती है तो भी वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि 5 रोज कबल नैब ने अल-कादिर ट्रस्ट में इमरान खान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी थी, जिसका मतलब यह है कि जमानत के बावजूद नैब उन्हें कम अज कम 1 माह तक तहवील में रख सकता है। पिछले माह 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत और अखराज के मुकदमे की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने अपने फैसले में लिखा था कि बादियुन नज़र में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। मुल्जिम पर इल्ज़ाम की नौयत संगीन हो और जुर्म से ताल्लुक भी हो तो जमानत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा 14 सितंबर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में इमरान खान और मखदूम शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसलात ने तहरीर फैसले में लिखा था कि हमें इस बात से नज़र नहीं फेरनी चाहिए कि ये एक टॉप सीक्रेट केस है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई दोनों के खिलाफ काफ़ी मुजरिमाना मवाद मौजूद है। फैसले में कहा गया था कि एफआईआर की रोशनी में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 के तहत जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। इसके अलावा इमरान खान ने साइफर केस में अडियाला जेल में जारी समाअत और उसके लिए जज अबुल हसरात की तैनाती को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इस केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत पर मुश्तमिल बेंच ने 20 नवंबर तक हुक्म इम्तना दिया हुआ है। लगता है इस केस का हतमी फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ न्यूज़ एनालिस्ट और आइन और कानून को भी बहुत समझते हैं मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। बहरहाल ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जब से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाला है, इमरान खान से मुताल्लिक केसेस में पहली बार ये केसेस सुप्रीम कोर्ट पे पहुँचे हैं और हसास नौइयत का केस है साइफर केस, जो अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत होगी, 3 रुकनी बेंच करेगी। देखना यह है कि कितना रिलीफ मिल सकता है इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से। यकीनी तौर पर कामरान खान साहब, ये एक बड़ा अहम और बड़ा सेंसिटिव केस है इमरान खान साहब के लिए। मैं सिर्फ इसमें ये अर्ज कर दूं कि जो आम प्रैक्टिस है वो ये है कि जब कोई भी केस अगर ट्रायल कोर्ट से जमानत खारिज होती है, हाई कोर्ट से भी जमानत खारिज होती है, तो हम ये कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते कि ऊपर जमानत नहीं होगी। लेकिन इस केस के अंदर जो एक मैं समझता हूं, मैंने अपने बहुत से जो सीनियर्स हैं उनसे भी जब इसके ऊपर मुशावरत की और इस बात को एक ओपन डिस्कशन में हम लाए कि एक मामला शायद इमरान खान साहब के वकला की जानिब से शायद दुरुस्त नहीं था कि उन्होंने केस की क्वाशमेंट यानी केस को खारिज करने के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दरखास्त रख दी। अब आमतौर पर तो जो बेल डिनाई की जाती है, पोस्ट अरेस्ट बेल, उसका फैसला तो इसी तरीके से आता है, कोई इतना लंबा चौड़ा फैसला नहीं होता, वो महज 2 या 3 सफात के ऊपर होता है कि हम जमानत नहीं दे रहे और बेल डिनाइड है। उसके अंदर मेरिट्स डिस्कस नहीं होते। लेकिन क्योंकि क्वाशमेंट की यानी केस को खारिज करने की दरखास्त भी साथ लफ थी और उसके ऊपर भी अदालत ने अपना डिसीजन दिया और केस बाकायदा तौर पर फैसला रिजर्व हुआ, लिहाजा अब चाहते हुए या ना चाहते हुए केस के मेरिट्स हाई कोर्ट ने एक डॉक्यूमेंट की सूरत में हमारे सामने रखती हैं। वो 17-18 सफात के ऊपर मुहित एक फैसला है जो आपकी नजर से भी गुजरा, आपने उसको मेंशन भी किया। अब ये सारा रिकॉर्ड एज इट इज वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद होगा। यहां पर इमरान खान साहब के वकला की जो अप्रोच है वो कितनी मुख्तलिफ होगी उस अप्रोच से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी गई, ये देखने से ताल्लुक रखता है। साथ मैं बहुत एहतराम से अर्ज करना चाहूंगा कि जो बेंच की तश्कील है वो भी मेरे लिए बड़ी दिलचस्प है। जनाब जस्टिस तारिक मसूद साहब उसकी समाअत कर रहे हैं, सीनियर प्यूने जज हैं, जनाब चीफ जस्टिस के बहुत करीब हैं, उनकी शायद सोच को भी सब्सक्राइब करते हैं। मैं बहसियत एक आम पाकिस्तानी या बहसियत एक कानून के तालिब इल्म को ये बात मैंने ऑब्जर्व की है। अब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान जो रिलीफ मांग रहे हैं कि उनको बेल मिल जाए,
یہ آپ نے جیسے درست مینشن کر دیا کہ بیل مل بھی جائے تو وہ باہر تو نہیں آئیں گے. کچھ ایسا ارینجمنٹ کر لیا گیا ہے کہ اگر کوئی بیل ہوگی بھی تو اس سے پہلے ایک بیک اپ موجود ہوگا کہ اگر کوئی نکلنے کی کوشش کرے تو اسے کسی دوسرے معاملے میں وہیں پر روک لیا جائے. عمران خان کے کیسز بصد احترام میں تمام لوگوں سے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ قانون یا آئین سے زیادہ اب ایکسپیڈینس کی نظر ہو گئے ہیں, اور اس بات کی زیادہ اہمیت ہے کہ عمران خان کو سہولت اگر ملے گی تو وہ کس بنیاد پر اور کیا چیز داؤ پر لگا کر ملے گی. منیر صاحب اس میں تو جیسے کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا اور ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ تو لامانی ہے کہ ان کو بیل مل جائے گی بھی, تو بیل کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی رہا ہو جائے, تو وہ تو رہا تو نہیں ہوں گے. اہم یہ میرا سوال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان کی موجودگی ضروری ہوگی سپریم کورٹ میں, یا سپریم کورٹ چاہے گی. اس سے پہلے سپریم کورٹ کا انہی معاملات کے حوالے سے ایک رائے ہے کہ ان کو لایا جائے سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے, یا سپریم کورٹ یا عمران خان صاحب چاہیں کہ وہ پیش ہو تو ان کو سامنے آنا ہوگا, چاہے وہ نیب کے قانون میں اس وقت وہ حراست میں ہیں, کیونکہ 5 اگست سے جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں ان کی شکل کسی نے دیکھی نہیں ہے, مطلب کوئی پکچر بھی نہیں آئی ہے. یہ ایک بڑا نیوز پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑا واقعہ ہو سکتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ انہیں وہاں بلائے یا وہ آنے کی کوشش کرے, تو اس میں کیا قانونی پوزیشن ہے؟ دیکھیے یہ خالصتاً ایک ایسا معاملہ ہے کامران خان صاحب, یہ عدالت کے سامنے اگر عمران خان صاحب کے وکلاء اس بات پر پہلے دن سے ہی زور ڈالتے ہیں, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب یہ معاملات تھے وہاں پر ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ عمران خان صاحب کو بلایا جائے. اور عام طور پر جو پوسٹ اریسٹ بیل ہوتی ہے, کوئی شخص اگر جوڈیشل پہ ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس شخص کی موجودگی وہاں پر ہو, عام طور پر اصالتاً ہی اس شخص کی وہاں پر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. لیکن کیونکہ اپنی نوعیت کا بڑا مختلف کیس ہے, اس کی سزا بڑی سخت ہے, ان کی ہمشیرہ بھی اس بات کا ذکر کر چکی ہیں, عمران خان خود بھی اس بات میں تشویش کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو کیس بنایا ہے اس کے اندر سزا اگر زیادہ سزا دیکھی جائے تو وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, عمر قید بھی ہے, سزا تو سخت ہے. اگر عمران خان کے وکلاء ایک فیس ٹائم ان کو دلوانا چاہتے ہیں عدالت کے سامنے, تو وہ عدالت سے استدعا کر سکتے ہیں کہ جی معاملہ ایسا ہے, میرا کلائنٹ آلموسٹ انہرڈ کنڈیم ہو رہا ہے, میرے کلائنٹ کے بارے میں تاثر بڑا منفی ہے, میرے کلائنٹ کو اپنی نوعیت کے ایک نہایتی مختلف اور نہایتی سنگین کیس کے اندر ملوث کیا گیا ہے, لہٰذا کم از کم اس کو کسی جگہ بولنے کی, اپنی صفائی پیش کرنے کی گنجائش تو دی جائے. تو ایسا خارج الامکان تو بالکل نہیں ہے, اور سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, میرے خیال میں اگر گنجائش نکالی جائے تو نکل سکتی ہے کہ عمران خان صاحب آ سکتے ہیں اور ان کو عدالت اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع بھی دے سکتی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ٹرائل تو ابھی چل رہا ہے, یا تو ٹرائل کورٹ انہیں بلائے اور ٹرائل کے سامنے, اب وہاں پر جب عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر ٹرائل میں موجود ہوتے ہیں تو بیل کے اندر سپریم کورٹ میں ان کا آنا ذرا مشکل نظر آتا ہے, کیونکہ ٹرائل ابھی چل رہا ہے, ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوا, عمران خان صاحب جوڈیشل ریمانڈ پر ہے, اور ٹرائل کی موجودگی میں یعنی ٹرائل کے پینڈنگ ٹرائل عمران خان اپنی بیل کے لیے سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں, تو وہ ایک تھوڑی سی میں سمجھوں گا بریک اوے ہوگا فرام دا فارمر پریکٹس. لیکن سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, وہ کسی طرح کا بھی حکم صادر فرما سکتی ہے. اب عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ متعدد دوسرے تمام معاملات کے اندر ہے, اور ان کی ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں ناممکن نظر آتا ہے کہ ان کی کسی قسم کی بیل ہو جائے. لیکن یہ جو نیب میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے, 30 دن کی مست ہے جو ان کی قید رہے گی, یہ چیلنج نہیں ہو سکتی کہیں پہ؟ اور یہ جو متعلقہ نیب کا قانون ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کے تحت اس گرفتاری کو, کہ یا اس قانون میں اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے بالکل بھی؟ دیکھیے 90 پہلے جو عمران خان صاحب کو تو خوش قسمتی میں کہوں گا, کیونکہ سپریم کورٹ نے تو سرے سے سٹرائک ڈاؤن کر دی تھی تمام ترامیم, اس کے بعد تو پھر 90 دن کا ریمانڈ ہو گیا تھا کامران خان صاحب, اور وہ تو ڈریکونین ریمانڈ تھا, وہ تو دہشت گردی کے کیسز کے اندر بھی نہیں ہوتا, اور کسی کو ٹرائل کورٹ کو تو بیل دینے کی بھی گنجائش نہیں ہے. لوگ عام طور پر جاتے تھے ہائی کورٹس کے اندر, وہ بھی اتنی جلدی وہاں پر ریلیف نہیں ملتا تھا. یہاں کیونکہ سینٹ کے اندر ریسنٹلی آپ کو پتا ہے آرڈیننس کے تحت ایکسٹینشن دی گئی کچھ ترامیم کو, اور کہا گیا جی کہ ان کو دوبارہ انووک کیا گیا ہے, تو 30 دن کا عرصہ ہی ہے. اور جس طرح آپ نے بھی اس کو مینشن کیا, 30 دن کے لیے فزیکل ریمانڈ ہونا ضروری ہے. ابھی تو فزیکل ریمانڈ ان ایکچوئل سینس عمران خان صاحب کا اس معاملے میں لیا ہی نہیں جا سکا, نیب اس طرح سے تفتیش کر ہی نہیں پا رہی, اور بہت سے ڈس جوائنٹڈ ایلیمنٹس موجود ہیں
اس پورے کیس کے اندر کہ جب تک ان کو نہیں ملایا جائے گا تو ایک کلیئر کٹ کرسپ کیس تو شاید بڑا مشکل ہوگا احتساب عدالت کے اندر پروو کرنا. اگر آپ نے انفیئر مینز کا کیس بنانا ہے یا انلیگل ایکسرسائز آف پاور کا کیس بنانا ہے یا عمران خان نے لیکن میں صرف یہ یس نو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ چیلنج ہو سکتی ہے 30 دن کی حراست نیب میں ان کی اور اس کو چیلنج نہیں یہ چیلنج نہیں ہو سکتی کامران خان صاحب. 30 دن کے لیے ان کو نیب کی فزیکل ریمانڈ کے اوپر رہنا پڑے گا ونس دا ریمانڈ سٹارٹس. چلے بہت بہت شکریہ منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران خان چھوٹ تو نہیں سکتے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں لاہور میں ٹریفک کا اندھوناک واقعہ ہوا ہے, دل خراش واقعہ جس میں ایک ہی خاندان کے 6 لوگوں کو 14 سال کے ایک بچے نے اپنی تیز ترین رفتار سے جان بوجھ کے ان کو قتل کر دیا اس ٹریفک حادثے کے ذریعے. اور اس کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ تباہی ہے ٹریفک کے معاملات کی لاہور جیسے شہر میں, بلکہ پورے پاکستان میں 73 لاکھ گاڑیاں ہیں, صرف 13 لاکھ لوگوں کے پاس کہنے کو لائسنس ہے, باقی 60 لاکھ تو لوگ ایسے ہی گھوم رہے ہیں اور یہ گاڑیاں رجسٹر بھی ہو رہی ہیں. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں ٹریفک حادثات کی شکل میں موت کا کھیل جاری ہے. خاص طور پہ بغیر لائسنس گاڑیاں دوڑانے والے کم عمر ڈرائیور سڑکوں پر خوف کی علامت بن گئے ہیں. آج لاہور ہائی کورٹ نے بغیر لائسنس گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف بلا تفریق اور سخت کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے اور خلاف ورزی پر ایسے لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے. لاہور کے علاقے ڈیفنس میں 5 روز قبل ایک کم عمر لڑکے نے اپنی گاڑی سے مبینہ طور پہ جان بوجھ کر ایک چلتی ہوئی گاڑی کو ٹکر ماری تھی, جس سے گاڑی میں سوار 2 معصوم بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. 6 افراد کی ہلاکت کے مقدمے میں ملزم کی ضمانت پر رہائی کے کیس کی آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت تھی. جسٹس علی ضیاء باجوہ نے چیف ٹریفک آفیسر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فروغ سے سوال کیا کہ اگر روڈ پر 10 لاکھ گاڑیاں ہیں تو کم از کم 2 لاکھ لوگوں کے پاس تو لائسنس ہوگا. جج صاحب نے معلوم کیا کہ لاہور میں کتنے لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے. اس پر سی ٹی او نے جواب دیا کہ شہر میں 73 لاکھ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں مگر لائسنس صرف 13 لاکھ لوگوں کے پاس ہے. جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا کہ بغیر لائسنس کی گاڑی چلانا کلنگ مشین کے مترادف ہے. اتنے بڑے پیمانے پر کیسے بغیر لائسنس گاڑیاں چل رہی ہیں؟ بتائیں ڈیفنس واقعے کے بعد بغیر لائسنس گاڑی چلانے والے کتنے افراد کے خلاف کارروائی ہوئی؟ سی ٹی او لاہور نے جواب دیا کہ بغیر لائسنس گاڑی چلانے والے 900 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے گرفتار کیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ قدم زیادہ تر پوش علاقوں میں ہو رہا ہے. 6 افراد کی موت کے سبب بننے والے کمسن ملزم افنان شفقت کے پاس بھی ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا. جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ریمارکس دیے کہ اس معاملے میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو بھی نوٹس کیا جانا چاہیے. بغیر لائسنس کی گاڑیاں ایکسائز میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہو سکتی. اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا 2018 کا فیصلہ موجود ہے. اس پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ آج کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں عدالت نے قرار دیا کہ سڑکوں پر بغیر لائسنس گاڑی چلانے والے چلتے پھرتے قاتل ہیں. متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی لاقانونیت پر ایکشن لیں. اس سے قبل ہائی کورٹ میں عدالت کا کہنا تھا, انہی احکامات کے حوالے سے عدالت کا کہنا تھا کہ کوئی بھی شخص لائسنس کے بغیر گاڑی پر نظر نہ آئے. ہر چوک ہر سگنل پر پولیس کی دفری تعینات کی جائے. گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والے کم افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے. یقیناً صرف لاہور بلکہ کراچی بھی اور اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, ملک کے تمام بڑے شہروں ہائی ویز پر زیادہ ٹریفک حادثات میں کم عمر ڈرائیورز کی غلطی لاپرواہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. محتاط اندازے کے مطابق ملک میں 70% سے زائد افراد بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑیاں چلاتے ہیں. آج ہم نے کراچی اور لاہور کے عوام سے سوال کیا کہ لوگ ڈرائیونگ لائسنس کیوں نہیں بنواتے, تو انہوں نے بڑے تشویشناک اور مزے کے جواب دیے. 70 لاکھ گاڑیوں میں 11 لاکھ لوگوں کے پاس لائسنس ہے. یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جہاں لائسنس 4 سے 5,000 6,000 روپے میں پورے ملک میں کسی بھی شہر میں بن جاتا ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں سالانہ 28,000 سے زائد افراد روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو جاتے ہیں, جبکہ ٹریفک حادثات میں ان گنت لوگ زخمی اور عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں. آج ملک میں اس ہولناک صورتحال کے سبب کا سب سے زیادہ سامنا صوبہ پنجاب کو کرنا پڑ رہا ہے. اور کیا جائے تو پاکستان میں دہشت گردی سے زیادہ اموات ٹریفک حادثات میں ہو رہی ہیں. ٹریفک قوانین اور روڈ سینس سے نابلد کم عمر اناڑی ڈرائیورز کو سڑکوں پر کھلی چھٹی ہے, جو ایڈونچر یا لاپرواہی کی وجہ سے نہ صرف دوسروں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں بلکہ اپنی جان کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں.
لاہور میں ہونے والا سنگین واقعہ، اس کے نتیجے میں جو ہوشربا حقائق سامنے آئے ہیں، اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فیروز صاحب، جو چیف ٹریفک آفیسر ہے لاہور کے۔ بہت بہت شکریہ مستنصر فیروز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ٹریفک پولیس ہو یا کوئی دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی ہو، وہ ٹریفک ریگولیٹ کرے اس شہر میں جہاں پہ جیسے کہ آج آپ نے ہائی کورٹ پہ فرمایا 70 لاکھ سے زائد گاڑیاں ہیں اور 11-12 لاکھ لوگوں کے پاس لائسنس ہے کہنے کو، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ایبل ڈرائیور ہے بھی نہیں، لائسنس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ یہ تو فری فار آل ہے، اور یہ جیسا واقعہ لاہور میں ہوا ہے، ایسے ہر روز کئی واقعات نہ ہوتے نہیں ہو رہے، تو یہ بس اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی سینسٹیو، انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک کو چوز کیا، اور یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ ہر بندے کی لائف اس سے ایٹ رسک ہے۔ جو پریسائز اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ایسے ہیں کہ لاہور میں کل گاڑی اور موٹر سائیکل جو رجسٹر ہیں ان کی تعداد 73 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ ٹوٹل لائسنس جو لاہور ٹریفک پولیس نے اب تک ایشو کیے ہیں DLMS ریکارڈ کے مطابق وہ 13,27,000 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی یا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں۔ اب اس بڑے چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا سٹیپ لیے؟ ہم نے سٹیپس ہی لیے کہ پہلے ہمارے ڈرائیونگ لائسنس سینٹر کی تعداد 6 تھی، جن کو بڑھا کے ہم نے 30 کیا۔ ہمارے ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز 9 to 5 کے ہم کام کیا کرتے تھے، جیسے آپ کے شہریوں نے بھی بتایا کہ وہ جب اپنا کام ختم کر کے جاتے تو سینٹر بند ہو چکے ہوتے تھے، تو ہمارے تمام سینٹر اب صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کھلے رہتے ہیں، اور 3 سینٹرز ہمارے ایسے ہیں جو کہ 24/7 کام کرتے ہیں، جو گریٹر اقبال پارک، لبرٹی اور DHA میں لوکیٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ جو آؤٹ ریچ پروگرام کے لیے ہماری موبائل وینس پہلے 2 تھیں، ان کی تعداد ہم نے بڑھا کے 10 کی، اور اسی وجہ سے یہ نتائج سامنے آیا کہ پچھلے سال جہاں ٹوٹل پورے سال میں 3,32,000 لرننگ لائسنس ایشو ہوئے، وہاں اب تک الحمدللہ 14 لاکھ سے زیادہ لرننگ لائسنس اس سال میں ایشو کر چکے ہیں۔ تو ہم اس گیپ کو برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مستنصر صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹریفک پولیس لائسنس نہیں دے پا رہی اور یا ٹریفک پولیس کے پاس انتظام نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا یہ کافی اچھی ہے، آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے اب فیسلٹیز کو بڑھایا گیا ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ گاڑی رجسٹر ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے پاس لائسنس نہ ہو، اور آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کو مینشن کیا ہے، اور اس گاڑی کو پھر کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی پراپر انشورنس ہونا، اس کی پراپر مینٹیننس ہونا، اس کو پراپر مینٹین کرنا، یہ سب قانون اس کی ضرورت بتاتا ہے، اور ہمارے پاکستان میں بھی وہ قانون ہے۔ تو جس ملک میں نہ گاڑی رجسٹر ہونے کا کوئی نظام ہو اور نہیں ہے، اور دوسری جانب کہ اس بات کی کھلی آزادی ہو کہ آپ لائسنس نہ بنائیں اور آپ گاڑی چلاتے رہیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، اسی وجہ سے تو ان بیچاروں کو سلام کرنا چاہیے جو 13 لاکھ لوگوں نے جا کے بنا لیا اور 60 لاکھ لوگوں نے جانے کی زحمت بھی نہیں کری، لیکن قانون اس کی اجازت دے رہا ہے اور یہ چل رہا ہے۔ تو یہ تو قیامت کا سماں ہے روڈوں پہ، اسی لیے پاکستان کے بڑے شہروں میں۔ جی یہ کامران صاحب بلا شبہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اور دیکھیں یہ اس قسم کا پالیسی گیپ اور اتنا جو شدید قسم کا بحران ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں تو لائسنس ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے ہمیں، کہ جس میں لوگوں کو ہنگامی بنیادوں پہ لائسنس ایشو کیے جائیں تاکہ تمام لوگ اس لیگل ایمبٹ میں آئیں۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ٹریفک پولیس بلکہ جیسے آنریبل ہائی کورٹ نے بھی آبزرویشن دی کہ جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے اپنا رول ادا کرے، آپریشنل پولیس بھی رول ادا کرے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈویبل ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ایک بندہ سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہے تو وی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ گاڑی چلانے کی اہلیت تو رکھتا ہے، ہاں صرف یہ ہے کہ ہمارا لیگل رجیم یا انفورسمنٹ رجیم اس قابل نہیں تھا کہ تمام لوگوں کو بیک وقت چیک کر سکتا ہے، ان پہ انفورسمنٹ کو یقینی بنا سکتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے واٹر شیڈ مومنٹس آتے ہیں کہ جس کے بعد چیزیں امپروو ہوتی ہیں، تو شاید یہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا کہ جس کی وجہ سے اب انشاءاللہ تعالیٰ لیگل انفورسمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی، انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن بھی امپروو ہو جائے گا، اور اس پہ جیسے CM پنجاب نے اور آنریبل ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہے، مجھے امید ہے کہ چیزیں بہت بہتر طرف جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ فرمائیے گا کہ لاہور میں سیف سٹی کا بڑا نظام چل رہا ہے، یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ DHA میں ہوا ہے، اور وہاں پر آپ کے پاس کیا اس کی فوٹیج وغیرہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ DHA میں سیف سٹی ہوتا ہے یا نہیں، یا DHA کا اپنا نظام ہے، تو جس سے کہ آپ انالیسس بھی کر سکیں، دیکھ بھی سکیں کہ کس طریقے سے یہ تمام صورتحال ہوئی ہے۔ ایک بچہ جو کہ ابھی اس نے A لیولز بھی نہیں کیا ہے، اور وہ یہ سارا جو ایک
موسٹ ڈریڈفل واقعہ ہے جو کہ یہ لاہور کی سڑکوں میں ہوا ہے. یو ایگزیکٹلی نو کب کیسے کہاں ہوا کیا ہوا ہے؟ جی کمران صاحب بلا شبہ آپ نے ٹھیک کہا, بڑا ہی اندرناک سانحہ ہے اور بالکل ایک پوری فیملی جو ہے وہ ایک آن میں صفحہ ہستی سمٹ گئی. ہماری بھی ہمدردیاں ان فیملی کے ساتھ ہیں, ان کے متاثرین کے ساتھ ہیں. اس میں انفارچونیٹلی جو ڈیفینس کے نئے سیکٹر ڈیولپ ہوئے ہیں 7, 8 اور 9 فیز, وہاں پہ بھی سیف سٹی کا نیٹ ورک بچھا نہیں ہے, اور جو ڈی ایچ اے کے اپنا سیکیورٹی نیٹ ورک ہوتا ہے CCTV کیمراز کا, وہ بھی وہاں موجود نہیں ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ یہ جو روڈز ہیں بڑی اوپن روڈز ہیں, آلموسٹ 3 لین روڈز ہیں, موٹر وے ٹائپ ہیں, اور وہاں پہ کوئی ایسے سگنلز بھی نہیں ہیں, آبادی بھی بڑی اسکارس ہے, بہت کم پاپولیشن ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ریسنگ ہے, ڈرفٹنگ ہے, اس قسم کی کمپلینٹس ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں. اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے وہاں پہ ایک الگ سے انڈیپینڈنٹ ٹریفک سیکٹر کریٹ کیا ہے, اور ٹریفک کی ڈپلائمنٹ اب بڑھا دی ہے, اور یہ انشور کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے میں بلکہ کسی بھی علاقے میں اس قسم کا واقعہ ریپیٹ نہ ہو. آپ کی بڑی معلومات ہوگی کہ دنیا میں ٹریفک کو ڈسپلن کیسے کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جاتے ہیں, کس طریقے سے اس بات کو انشور کیا جاتا ہے کہ کوئی گاڑی لائٹ کو جمپ نہ کرے, کوئی ٹریفک وائلیشن رولز کی وائلیشن نہ کرے, اوور سپیڈنگ نہ کرے. اس کی بڑی ہیوی کاسٹ ہوتی ہے, یعنی کہ جو آدمی یہ کرنے کی غلطی سے بھی کرتا ہے تو اس کو اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر کسی قسم کی بھی کوئی سیریس ترین بھی ٹریفک وائلیشن کرے تو اس آدمی کو اس کی فکر بھی ہے کہ اس کو سزا ملے گی. یہ کمران صاحب آپ نے درست فرمایا کہ ہمارے یہاں جو ٹریفک کے جرمانے ہیں, اب جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ نہ پہننے کا جرمانہ پہلے صرف 200 روپے تھا, اور سگنل جمپ کرنے کا جرمانہ جو ہے وہ 500 روپے تھا. تو اتنے کم جرمانے پہ جیسے آپ نے کہا, وہ اگر ٹریفک وارڈن کسی کو روکتا بھی ہے تو شہری اس کو یہ کہتا ہے کہ جلدی سے چلان کرو, مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں. تو اس پہ کچھ معاملات میں لاہور ہائی کورٹ نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا, آنریبل کورٹ ججمنٹ تھی, اور کچھ وائلیشنز جس میں یہ ہیلمٹ کا نہ پہننا تھا, اسموگ امیٹنگ ویکلز تھیں, 1 وے کی وائلیشن تھی, رانگ پارکنگ تھی, اس میں جرمانے کے رقم کو بڑھا کے 2000 کر دیا گیا. لیکن میرے خیال ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جرمانہ اٹ سیلف اتنا بڑا ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے کہ اس کی خوف سے لوگ جو ہے وہ ٹریفک کے وائلیشن نہ کریں. اور دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ ہمارے پاس لاہور میں الحمدللہ سیف سٹی کا ایک بڑا ایلیبوریٹ نیٹ ورک موجود ہے. ہمارے پاس 1200 ANPR کیمراز ہیں جو کہ ٹریفک وائلیشنز کو مانیٹر کرتے ہیں. ہمارے پاس 129 انٹیلیجنٹ سگنلز ہیں جو ٹریفک کی ڈینسٹی کو دیکھ کے اپنی ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ گیجٹری کی کوئی ایسی کمی نہیں ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے انفورس کر پائیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ انشور کریں کہ آئندہ ایسا نقصان نہ ہو. بہت بہت شکریہ جناب کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فیروز ہمارے ساتھ تھے, چیف ٹریفک آفیسر لاہور. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. ہماری رائے یہ ہے کہ ملک کے بدلتے سیاسی افق پر سابق وزیر اعظم شہباز شریف سیاست کے سب سے کامیاب کھلاڑی بن کے ابھر رہے ہیں. نواز شریف کی واپسی اور اس کے بعد کے مراحل سے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف نے اپنے مفاہمانہ طرز عمل سے جیتی ہوئی بازی اب ہاری ہوئی بازی بلکہ جیت میں بدل دی ہے, اور نون لیگ کو پسندیدہ لاڈلے کا درجہ دلوا دیا ہے. شاید آج سیاسی مخالفین کی جانب سے نون لیگ کو لاڈلا کہہ کر جس حسرت اور حسد کا ذکر کیا جا رہا ہے اور مبینہ طور پر ڈیل کا جو تانا دیا جا رہا ہے, وہ دراصل شہباز شریف کی سوچ اور بیانے کی ایک سوچی سمجھی اسکیم کا نتیجہ ہے. یہ شہباز شریف ہی تھے جنہوں نے 2.5 سال پہلے جیل سے رہائی کے بعد مجھے اپنے پہلے انٹرویو میں کہا تھا کہ لڑنا جھگڑنا ان کا راستہ نہیں, اداروں سے باہمی مشاورت سے مستقبل کا روڈ میپ بنایا جا سکتا ہے. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قومی مفاد میں مفاہمت کے لیے انہیں نواز شریف کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو وہ پکڑیں گے. یقیناً شہباز شریف نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہے, نواز شریف کے پاؤں پکڑ لیے اور ان کا جارحانہ بیانیہ ٹھنڈا کر دیا. PTI کے دور حکومت میں اپوزیشن لیڈر ہونے کے باوجود شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے مثالی تعلقات استوار کیے. بطور اپوزیشن لیڈر بھی شہباز شریف نے حکومت اور اپوزیشن میں بڑھتا ہوا تناؤ زائل کرنے کی کوشش کی, قومی اتفاق رائے اور میثاق معیشت پہ زور دیا. یہ شہباز شریف ہی تھے جنہوں نے IMF کی شرائط ماننے میں کسی شرم جھجک اور بڑائی کا لحاظ نہیں کیا, اور اس سے قابل تحریک عدم اعتماد کے ذریعے PTI حکومت کے خاتمے کے بعد شہباز شریف نے 13 اتحادیوں کی مخلوط حکومت قائم کی, اور نیب قانون میں پارلیمنٹ کی من چاہی قانون سازی کے ذریعے نہ صرف اپنے بیٹوں اور اپنے اتحادیوں کے خلاف کرپشن کیسز دائیں بائیں کروا دیے, بلکہ سزا یافتہ مفرور اشتہاری نواز شریف صاحب کی باعزت واپسی کا
आसान रास्ता भी हमवार करवा दिया। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में VIP अंदाज में वापसी शहबाज शरीफ की मियाना रवि और एक सोची समझी पॉलिसी का बड़ा ज़बरदस्त नतीजा है। आखिर ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? सीधा सादा जवाब है कि शहबाज शरीफ जारहाना बयानिए और टकराव की सियासत से मुकम्मल परहेज करते हैं और इदारों की इज्जत और तकरीम के कट्टर हामी हैं। वो कौमी मफाहिमत के लिए ज़ाती अना के मुखालिफ और माजी को भुला देने के दाई हैं। उनका कहना है कि अगर नून लीग 2018 के इलेक्शन से पहले अपनी सियासत में लचक दिखाती, अगर मुत्तफ़िका हिकमत अमली बनाती तो 2018 के इलेक्शन के नतीजे में नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाते। नवाज शरीफ साहब पर नए लाडले की छाप लगने के बाद नून लीग के नाक़दीन का कहना है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। मगर दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ एलानिया करार करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और 40 साल से मुख्तलिफ हल्के उन्हें पसंद करते हैं। उनका मानना है कि वो हुकूमत में हों या अपोजिशन में हों, हर सिपह सालार से उनके मरासिम दोस्ताना रहे हैं। बिलाशुबा नवाज शरीफ और मरियम नवाज की टकराव के बयानिए की जगह शहबाज शरीफ की मील मिलाप की सियासत ने ले ली है। पिछले महीने की बात है जब नवाज शरीफ ने साबिक आर्मी चीफ जनरल खबर जावेद बाजवा, साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, मुस्तक़बिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इंतकामी सियासत का जोश दिखाने की कोशिश की तो शहबाज शरीफ तेज़ी से फ़ौरन लंदन गए। आए हुए उन्हें 24 घंटे हुए थे। फायर फाइटिंग का काम किया और जिसके बाद से मियाँ साहब को बिल्कुल खामोश कर दिया या मियाँ साहब बिल्कुल ठंडे हो गए। अब लगता है कि इलेक्शन 2024 के बाद भी अगर कोई सूरत हाल बनती है तो नून लीग के ट्रक पर नवाज शरीफ सवार ज़रूर होंगे, लेकिन शायद ड्राइविंग सीट पर शहबाज शरीफ का कंट्रोल होगा। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल। इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान के दो बहुत ही तजुर्बेकार सीनियर तरीन सहाफ़ी हमारे साथ हैं। मोहतरम हामिद मीर हमारे साथ हैं, सीनियर न्यूज़ एनालिस्ट, अपना बड़ा मकबूल प्रोग्राम कैपिटल टॉक होस्ट करते हैं। सलमान गनी साहब हमारे साथ हैं, ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दुनिया न्यूज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। क्रेडिट तो जाता है शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने न सिर्फ ये कि नून लीग को रिहेबिलिटेट किया पूरी तरह से, वो तो खैर उनकी हुकूमत में आने के साथ हो रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नवाज शरीफ साहब को रिहेबिलिटेट किया है, जिस तरह से उनकी वापसी को स्मूथ बनाया, जिस तरह से उनका एक VIP ट्रीटमेंट हुआ, जिस तरह से उनके केसेस दाएँ बाएँ हो गए, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब अब कैंपेन लीड कर रहे हैं चौथे वज़ीर आज़म के लिए, इसमें बहुत बड़ा और बिल्कुल क्रिटिकल जो क्रेडिट जाता है वो शहबाज शरीफ की सियासत और उनकी मफाहमत का है। नहीं कामरान साहब, मैं बड़े अदब से इससे इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब तो 1992 में सबसे पहले जब उनको गुलाम इसहाक खान ने कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने भाई का साथ छोड़ दें, तो उन्होंने उस वक्त भी भाई का साथ नहीं छोड़ा था। और आखिरी दफ़ा 2018 के इलेक्शन से पहले जब जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ ने उनके साथ यही बात की थी कि आप अपने भाई का साथ छोड़ दें तो आपके साथ बात हो सकती है, तो उन्होंने उस वक्त भी उनकी बात नहीं मानी। तो इसका मतलब यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब को हमेशा इस्टेब्लिशमेंट उनके भाई के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो उसमें इस्तेमाल नहीं हुए। उन्होंने अपने भाई को धोखा नहीं दिया। लेकिन ये बात दुरुस्त है, मरियम नवाज साहबा ये बिल्कुल दुरुस्त कहती हैं कि उनका 35-40 साल से एक बयानिया था, वो अंदर से और बाहर से एक ही बात कर रहे थे कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल भी कन्फ्रंटेशन नहीं करनी। लेकिन ये जो आखिरी जो इस्टेब्लिशमेंट की जो लीडरशिप थी जिसके साथ नवाज शरीफ साहब का फटा हुआ था, इन्होंने तो मार्च 2018 में ही कहना शुरू कर दिया था, यानी कि इलेक्शन से काफी दिन पहले इन्होंने सियासतदानों को तो छोड़े, मीडिया के हलकों को ये कहना शुरू कर दिया था कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जो है ये एक पाकिस्तान दुश्मन जमात है और इसको हमने नहीं आने देना, और इसके लिए आप लोग जो है वो ये मुफाहमत की और रिकन्सिलिएशन की बात ना करें। और ये बात जो है ये जनरल फैज़ ने ओपनली कहनी शुरू कर दी थी, और उन्होंने कहा था कि जो आदमी जो है वो मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ की बात करेगा हमारे सामने, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ज़ाहिरी बात है जब इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब से कहा गया कि जी आप नवाज शरीफ का साथ छोड़ दें, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन अब अगर ये कहा जाए कि जी नवाज शरीफ की वापसी जो है वो शहबाज शरीफ की वजह से हुई है, तो ये मैं इसलिए नहीं मानता कि नवाज शरीफ की वापसी नवाज शरीफ की वजह से हुई है। नवाज शरीफ की असल ताकत, उनका असल वजन जो है वो उनका बयानिया था। खास तौर पे जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने जब डिस्क्वालीफाई कर दिया और उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, तो उस नारे की वजह से जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ये कहते थे कि जी ये आदमी जो है ये पाकिस्तान का दुश्मन है
اور پھر ان کی پیمرا نے ان کی تقریروں پر بھی پابندی لگا دی, ان کے انٹرویوز پر بھی پابندی لگا دی. تو جب نواز شریف نے وہ اپنا بیانیہ چھوڑ دیا, جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے خلاف بات کرنی چھوڑ دی, ظاہری بات ہے ان کی واپسی ہو گئی ہے. اس میں شہباز شریف صاحب کا کیا کمال؟ جی اچھا, تو میں اب سلمان غنی صاحب سے پوچھتا ہوں. سلمان غنی صاحب, میرا اصرار یہ ہے کہ نواز شریف تو اپنے بیانیے پہ 1 مہینے پہلے تک قائم تھے, اور اس میں اب اور یہ تو اس وقت ان کا بیانیہ ہے کہ جب رخصت ہوئے جنرل باجوہ کو, جنرل فیض کو سال 1.5 سال ہو گیا, ابھی بھی انہوں نے اس بات کو دہرایا, اور اس کے ساتھ انہوں نے آنے والے چیف جسٹس کو بھی دہرایا, اور تہلکہ مچ گیا ان کا جو آخری بیان تھا. اور آپ نے دیکھا تھا کہ شہباز شریف صاحب لینڈ کیے اور اس کے بعد الٹے پاؤں ان کو لنڈن جانا پڑا, اور اس کے بعد 5-7 دن کی خاموشی, اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ یہ. تو اگر ہمارا جو تجزیہ یہ ہے کہ اس میں شہباز شریف صاحب کا بڑا کلیدی کردار ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے بیانیے کی کایا پلٹ دی, جس کی وجہ سے اب ان کا نام ان کی پہچان ایک نئے لاڈلے کی ہو رہی ہے کچھ حلقوں میں. تو اس کا سارا کریڈٹ یا اس کا سارا الزام جو ہے شہباز شریف پہ ہی جاتا ہے نا؟ کامران صاحب, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں شہباز شریف صاحب جب سے سیاست میں آئے ہیں, میری ان کی سیاست پہ بھی نظر ہے, ان کے طرز عمل پہ بھی نظر ہے. بات یہ کہ ان کی سوچ, اپروچ, وہ شروع سے مفاہمانہ طرز عمل اختیار کرنے کے قائل ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ان کے منہ سے ہمیشہ یہی سنا کہ پاکستان کے ریاستی اداروں سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, اور فیصلہ ساز قوتوں سے کوئی مزاحمتی طرز عمل اختیار کرنا درست فیصلہ نہیں ہے. اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست اور اس کی مقبولیت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جڑی نظر آتی ہے. اور ابھی حامد میر صاحب جو بات کہہ رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اصل کریڈٹ تو پھر شہباز شریف کا یہ ہے کہ وہ مشکل ترین صورتحال میں بھی وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے. ان کی ترجیح ان کے بڑے بھائی رہے, اور نئی پیدا شدہ صورتحال میں اگر جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی میں بھی ان کا ایک بنیادی کردار تھا, اور عدالتوں سے بھی جو ان کا ریلیف کا عمل ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی شہباز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا وطن واپسی نواز شریف صاحب کی اقتدار میں واپسی ممکن بن سکے گی. میرے خیال میں بڑا سوال یہی ہے. جہاں تک کہ لاڈلے کی بات ہے, دیکھیں لاڈلے کا خطاب ایک مخصوص سیاسی شخصیت کے لیے مختص ہے. جہاں تک کہ نواز شریف صاحب کی بات ہے, نواز شریف صاحب پاکستان کے پہلے بھی 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اور ان کا ایک اپنا سٹانس رہا ہے پاکستان کے قومی ایشوز کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کامران صاحب 9 مئی کے واقعات نے صرف ایک پارٹی کو کمزور نہیں کیا, بلکہ پاکستان کی تمام پارٹیز کو کمزور کیا ہے, پاکستان کے سیاسی سسٹم کو کمزور کیا ہے. اور اسی وجہ ہے کہ پاکستان کی تمام بڑی پولیٹیکل فورسز اور قیادتیں اس وقت دفاعی محاذ پہ کھڑی نظر آ رہی ہیں. تو حامد میر صاحب, ایک بڑا مرکزی کردار ادا کیا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی, اور پھر جس انداز سے ان کی آمد ہوئی, اور پھر حوالے سے جو ان کے کیسز ہیں دائیں بائیں نظر آتے ہیں. لیکن بہرحال ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. اقتدار میں نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم بن جائیں, ابھی تو اس کے امتحان بہت ہیں. ان کو اہل ہونا ہے اس الیکشن کا, پھر وزیر اعظم بننے کا, اور ابھی ان کے مقدمات کوئی ختم بھی نہیں ہوئے ہیں. یہ مرحلہ آپ کے خیال میں کتنا اسموتھ ہوگا, یا جیسے کہ آپ پہلے فرما رہے تھے کہ انہوں نے اپنا بیانیہ تبدیل کیا ہے, اس کی وجہ سے ان کو اب اس کا فائدہ ہو رہا ہے, تو آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ فائدہ طول کھینچے گا اور اس حد تک چلا جائے گا کہ نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم کا حلف اٹھا لے؟ کیونکہ اس میں بھی اب شہباز شریف صاحب کا بڑا مرکزی کردار ہوگا. بعض حلقوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں سے لے کے الیکشن تک تو نواز شریف صاحب شاید لیڈ کریں, مگر شاید حالات ایسے نہیں ہیں کہ نواز شریف صاحب 4تھی بار وزیر اعظم بنے. جب وزیر اعظم بننے کی باری آئی نون لیگ کی, تو پھر وہ شہباز شریف ہی ہوں گے. شہباز شریف کتنی ایفرٹ کریں گے کہ نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم بنے؟ دیکھیں, میں یہ تو بالکل بھی نہیں کہنا چاہتا کہ نواز شریف صاحب کی سیاست کو تباہ کرنے میں شہباز شریف صاحب نے کوئی کردار ادا کیا ہے, لیکن جہاں تک ان کو لاڈلا بنانے کا جو کریڈٹ ہے, تو اس وقت تو دیکھیں تمام پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ لاڈلا بننے کے لیے تیار ہیں, اویلیبل ہیں. وہ تو لاڈلا بننے کی آفر جو ہے وہ اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے تو پیش کر رہے ہیں کہ جناب ہم بھی لاڈلا بننے کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی بھی لاڈلا بننے کے لیے تیار ہے, JUI بھی لاڈلا بننے کے لیے تیار ہے, ہر پارٹی لاڈلا, ایون تحریک انصاف جو ہے وہ بھی لاڈلا بننے کے لیے تیار ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے, وہ کوشش کر رہے تھے نا کہ کسی طریقے سے ڈیل ہو جائے, وہ بھی لاڈلا بن جائیں. تو اب اگر اس میں سب سے جو کردار تھا, سیاسی کردار تھا, وہ نواز شریف صاحب کا تھا.
تو نواز شریف صاحب کی جو طاقت تھی وہ ان کا بیانیہ تھا، وہ ان کی پارٹی کا نعرہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پہلے تو جب کمپین شروع ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ پبلک کی سپورٹ کو اٹریکٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. لیکن ہمیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کا رزلٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ٹی وی پہ اناؤنس ہوتا ہے. باقی جو پولنگ اسٹیشن پہ جو رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے وہ تو الیکشن کا رزلٹ نہیں ہوتا. تو اگر ہم نے ویسا ہی الیکشن کا رزلٹ سننا ہے جو صرف ٹی وی پہ اناؤنس ہوگا تو ہاں ٹھیک ہے، پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بن جائیں گے. لیکن دیکھیں کامران صاحب، اصل بات یہ ہے کہ آپ ان کو لے تو آئے، شہباز شریف صاحب ان کو پاکستان لے تو آئے، لیکن اگر سارا کچھ شہباز شریف نے ہی کیا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب سے یہ بھی تو سوال پوچھنا چاہیے نا کہ کیا اب آپ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو استحکام پاکستان پارٹی اور پرویز خٹک کی جو پیپلز پارٹی پیٹریوٹ کی طرز پہ بنائی گئی تحریک انصاف پیٹریوٹ ہے، کیا آپ اس کا اتحادی بنائیں گے؟ اور کیا یہ پارٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ مل کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ایجنڈا تبدیلی کا لے کے آئیں گے؟ اور پھر کچھ انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ بھی الیکشن لڑیں گے، وہ انڈیپینڈنٹس ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ تو مجھے اس میں کیا قباحت ہے سلمان غنی صاحب کے نواز شریف صاحب جو ہیں باپ کو گلے لگا چکے ہیں، ایم کیو ایم کو گلے لگا چکے ہیں، آئی پی پی اگر ان کو جوائن کرنا چاہے گی ان کی مخلوط حکومت کو جس کا کہ امکانات واضح ہیں تو وہ ان کو بھی شامل کر لیں گے، یا نظریہ بیانیہ جو ان کا ہمیشہ سے رہا ہے تاریخ کا وہ آڑے آئے گا؟ کامران صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست صرف طاقت کے استعمال کا نام نہیں، یہ حکمت کا نام ہے، اور حکمت سے راستہ بنانا وہی قیادت جانتی ہے جو حکمت سے کام لے. آپ نے درست کہا کہ اگر اس صورتحال کے اندر نواز شریف صاحب کچھ فورسز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے پہلا انتخاب اپنا بلوچستان کو رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں بلوچستان کئی حوالے سے اہم ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ماضی قریب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بلوچستان کو خاصی اہمیت دیتے ہیں. اور 2013 کے الیکشن میں مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم وہاں پر قوم پرستوں کو ترجیح دیں گے اپنی کینڈیڈیٹس پہ. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر مسلم لیگ نون کی اکثریت بھی بنی، لیکن انہوں نے وہاں پر ڈاکٹر مالک کو وزیر اعلیٰ بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال میں یہ بات تو مانی جا رہی ہے کہ سب لاڈلا بننے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان آگے کی طرف کیسے چلے گا. اور میں پھر یہ بات دہراتا چلوں کہ 9 مئی کے واقعات سے پاکستان کی سیاسی قوتیں کمزور ہوئی ہیں، ان کا بیانیہ کمزور ہوا ہے، اس لیے کہ ایک پارٹی کے طرز عمل نے سب کو دفاعی محاذ پہ لا کھڑا کیا ہے. آج کی صورتحال میں اگر واقعتاً پاکستان آگے کی طرف جا رہا ہے تو چھوٹی پارٹیز کو ساتھ ملا کر چلنا پڑے گا. ویسے تو اگر انتخابات کے نتائج کی بات کی جائے تو مجھے تو فی الحال کوئی پارٹی بھی سادہ اکثریت حاصل کرتی نظر نہیں آتی. اور میں اس میں 2018 کا حوالہ ضرور دوں گا کہ اس وقت کی تحریک انصاف کو بہت ساری قوتوں کی تائید اور حمایت حاصل تھی، لیکن سادہ اکثریت وہ بھی حاصل نہیں کر پائی تھی. میں سمجھتا ہوں اگر نواز شریف صاحب وطن واپسی کے بعد پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور انتخابات کی ساکھ بنانا چاہتے ہیں تو سیاسی قوتوں کو اور خاص طور پہ چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لینے میں کوئی حرج نہیں. تو بہرحال جو آخری مرحلہ ہوگا حامد میر صاحب وہ ہوگا کہ الیکشنز، اور الیکشن میں جناب نواز شریف کی شرکت، اور پھر اس کے بعد اور پھر ایک حکومت جو لائکلی مخلوط حکومت ہو، تو اس میں نواز شریف صاحب ہوں گے. پھر میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گا اس میں آپ کو کوئی قباحت، کوئی مسائل بیچ میں نظر آ رہے ہیں، یا وہ بھی سموتھ سیلنگ ہوگی جیسے لنڈن سے ان کی اسلام آباد تک ہوئی، اور پھر اب یہاں سے اسلام آباد سے لاہور، اور لاہور سے پھر دوبارہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے؟ اس میں اب آپ کو کہیں کوئی مسائل نظر؟ دیکھیں مجھے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اکانومی کا پرابلم ہے. تو نواز شریف ہو یا بلاول ہو یا کوئی بھی ہو جو کہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، کسی کے پاس پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اب نواز شریف صاحب ٹھیک ہے بلوچستان چلے گئے ہیں، تو کیا کیا انہوں نے بلوچستان میں؟ پہلے سے آزمائے ہوئے بدنام زمانہ ان لوٹوں کی پوری ٹوکری نواز شریف صاحب نے اپنے سر پہ اٹھا لیا، یا پھر شہباز شریف صاحب نے رکھ دیا، یا پھر کسی اور نے رکھ دیا. تو یہ ابھی تو آپ کو شاید میری بات یہ اچھی نہیں لگ رہی، لیکن نواز شریف صاحب کم از کم بلوچستان کے بارے میں جو کر رہے ہیں، جو ان کی پالیسی ہے، اس کے بارے میں بڑے وثوق سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ اس جو نواز شریف صاحب نے پچھلے 3-4 دن میں کوئٹہ میں جا کے کیا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری جو انہوں نے وہاں پہ لوٹوں کی بارات کو گلے لگایا ہے، یہ صرف ایک پارٹی جو پہلے
نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی اتحادی جماعت تھی، اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اس کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، اور وہ ہے اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے لیے۔ اچھا، تو جیسے کہ سلمان غنی صاحب آپ نے بہت اس بات کو سراہا ہے کہ وہ بلوچستان گئے اور پھر عابد میر صاحب نے ایک اپنا ویو دیا ہے، لیکن ایک بلوچستان کی ان کا سب سے پہلے جانا اور اتنی بڑی تعداد میں بہرحال جو بھی بلوچستان کو ریپرزینٹ کرنے والی دائی جماعتیں ہیں ان کو گلے لگانا، پھر آگے اب جس طرح سے وہ ایک یونٹی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں جیسا کہ آثار نظر آ رہے ہیں، تو جس میں وہ خود وزیر اعظم بن سکے چوتھی بار، تو پھر میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مرحلے میں آپ کو کوئی مسائل تو نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں کامران صاحب، جہاں تک نواز شریف صاحب کے چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے کی بات ہے تو میں اسے قبل از وقت سمجھتا ہوں۔ البتہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا اب اور آنے والے انتخابات میں ایک بڑا کردار ہوگا۔ اور جہاں تک ان کے بلوچستان کے وزٹ کی بات ہے، دیکھیں بات یہ کہ بلوچستان ایک بڑا سینسٹیو صوبہ ہے، اور بلوچستان میں ماضی کے اندر بلوچستان پنجاب کو ٹارگٹ کرتا نظر آتا تھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ اکبر بگٹی صاحب کی شہادت کے بعد ایک پنجاب کے اندر سافٹ کارنر پیدا ہوا۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں موجود تھے، اور لندن میں بیٹھ کر انہوں نے لاہور میں اپنی پارٹی صوبہ داران، عہدیداران، اراکین اسمبلی کو پریس کلب کے باہر اکبر بگٹی صاحب کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اگر چھوٹے صوبے کے حوالے سے پنجاب کے اندر سے کوئی پازیٹیو ویو سامنے آتا ہے تو اسے پاکستان کے وفاق کے حوالے سے ایک اچھی پیش رفت سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک اختر مینگل صاحب کی بات کی گئی ہے، میری معلومات کے مطابق اختر مینگل صاحب سے کوئی ایسا ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب اختر مینگل صاحب کو آنے والی سیاست یا آنے والے انتخابات میں نظر انداز کریں گے۔ بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کمرشل بریک۔ اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اب اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت، وزارت دفاع، صوبائی حکومتیں اور شہداء کے لواحقین پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ۔ اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ نگران وفاقی حکومت اور وزارت دفاع نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت نے سیکرٹری قانون جبکہ وزارت دفاع نے سیکرٹری دفاع کے توسط سے اپیلیں دائر کی ہیں۔ پچھلے ماہ 23 اکتوبر کو سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے عام شہریوں کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ ساتھ ہی عدالت نے حکم دیا تھا کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث 103 ملزمان کے خلاف عام عدالتوں میں فوجداری قوانین کے تحت مقدمے چلائے جائیں۔ 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس یحییٰ آفریدی نے مکمل اکثریتی فیصلے سے اتفاق نہیں کیا تھا اور قانون کی شق 21D متعلق اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، لیکن 4-1 کے اکثریتی فیصلے نے آرمی ایکٹ کی سیکشن 21D کو کالعدم قرار دیا تھا، یعنی کسی بھی سویلین کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو غیر قانونی۔ آج اس حوالے سے وفاقی حکومت نے اپنی انٹرا کورٹ اپیل میں سپریم کورٹ کے 23 اکتوبر کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ حکومت کا موقف ہے کہ ملٹری کورٹس میں بنایا گیا بینچ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز قانون کے تحت نہیں تھا، اس لیے فیصلہ بھی غیر مؤثر ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ فوجی عدالتیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے لیے خصوصی طور پر قائم نہیں کی گئیں۔ فوجی عدالتیں ان افراد کا ٹرائل کریں گی جو فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے میں ملوث تھے، جبکہ اپنی درخواستوں میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے دفعات بحال کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ سندھ، کے پی اور بلوچستان کی حکومت نے بھی فوجی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلانے کی استدعا کی ہے۔ نگراں وزیر قانون عرفان اسلم نے کہا ہے کہ اس وقت ہماری فوج دہشت گردوں سے جنگ میں مصروف ہے اور یہ ضروری ہے کہ انہیں ملک دشمنوں کو قانون کے مطابق سزا دینے کا اختیار بھی حاصل ہو۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک، سابق جج، سینئر جج سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد۔ بہت بہت شکریہ جج صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا کہ یہ بڑا ایک حساس موضوع بن گیا ہے، فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ایک بینچ، 5 رکنی بینچ، اس میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دے چکی ہے، لیکن اب اس کے جواب میں وفاقی حکومت، وزارت قانون، صوبائی حکومتیں، شہداء کے لواحقین، یہ سب پہنچے ہیں، اور اس حوالے سے بڑے اسٹرانگ آرگیومنٹ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اس کے آرمی ایکٹ کی کچھ شقیں ایسی ہیں جن کا اطلاق پاکستان کے ہوتے تو سویلینز پہ ہے، مگر
وہ پاکستان کے خلاف دشمن ملکوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، دہشت گردوں کے ایسے لوگ جو کہ پاکستان کے وجود کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اسی لیے اس پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے 5 رکنی بینچ، وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے اس کے ہم آہنگ نہیں ہے اور اس کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اب کیونکہ یہ دوبارہ کیس وہاں پہنچ گیا ہے اور اس کے لیے ایک نئی بینچ تشکیل دی جائے گی، اس کے پراسپیکٹس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا ہے، اس کے مطابق تو یقیناً اس فیصلے کے خلاف اپیل لائی کرتی ہے اور ایک لارجر بینچ اس معاملے کو ایگزامن کرے گا، اور اگر کہیں پر کوئی کسی قسم کی نوعیت بنتی ہے تو امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہیں آرمی ایکٹ کے اندر، اس نوعیت سے امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہیں کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کو کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوں، لیکن بنیادی بات اپنی جگہ موجود ہے کہ سویلین جورسڈکشن ایک الگ چیز ہے، فوج کی جورسڈکشن ایک جدا چیز ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب جسٹس وجی الدین احمد کی اپنی رائے ہے، لیکن متعدد ماہرین قانون یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال آرمی ایکٹ کی سیکشن 21D اس کی شدید ضرورت ہے۔ حساس معاملات، ملک دشمن معاملات، ایسے لوگ جو پاکستان کے خلاف عملاً جنگ کر رہے ہیں، ان کو ٹرائی کرنے کے لیے یہی آرمی ایکٹ ہے اور اسی کی یہ شقیں ہیں جس کی انتہائی ضرورت ہے، فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد پاکستان کی تقدیر، معاشی تقدیر بدل دے گا۔ ML1 منصوبہ کراچی سے پشاور تک 2 رویا ریلوے ٹریک بچھانے کا سی پیک کے تحت ایک بہت اہم منصوبہ، اب اس پر کام شروع ہونے والا ہے، اس کا باقاعدہ افتتاح ہونے والا ہے اور اس سلسلے میں تمام مسائل دور ہو گئے ہیں اور یہ پاکستان کی معاشی اور پیسنجر ٹریفک ہے، ٹرین کے ذریعے کراچی سے پشاور تک ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا اور بہت ہی بہترین یہ پیش رفت ہے۔ اس کی تمام تفصیلات آپ کو دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ سی پیک پاکستان کی تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا جامع گیم چینجر منصوبہ ہے، جس کے لیے چین نے $65 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری مختص کی ہے۔ نون لیگ اور PTI کے دور میں سی پیک کے پروجیکٹس پر کام جاری رہا، مگر غیر معمولی بات یہ ہے کہ نگراں حکومت بھی سی پیک کے منصوبوں کی تیز رفتاری سے تکمیل کے لیے کوشاں ہے۔ SIFC کے چھتری تلے اس سلسلے میں کراچی سے پشاور تک ریلوے لائن منصوبہ ML1 اس کے باضابطہ آغاز کی زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ بہت ہی کلیدی، بہت ہی ضروری اور پاکستان کی معیشت کے لیے یقینی طور پہ حقیقی گیم چینجر منصوبہ ہو سکتا ہے۔ 1733 کلومیٹر طویل ML1 منصوبہ معاشی ترقی کے اعتبار سے پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے کراچی سے پشاور تک ٹریفک سڑکوں سے ریلویز پہ شفٹ ہو جائے گا، جو ملک کی تاریخ میں برطانوی راج کے بعد پہلی بار پاکستان میں ریلوے انفراسٹرکچر کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا۔ اگرچہ اس منصوبے کے فریم ورک پر پاکستان اور چین نے 2017 میں اتفاق کر لیا تھا، پچھلے 5 سال کے دوران 3 حکومتوں کی بدلتی سیاسی ترجیحات کی وجہ سے یہ منصوبہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ پچھلے سال اکتوبر میں جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی میں دونوں ملکوں نے اس منصوبے کے آغاز پر اتفاق کیا تھا، جبکہ نگراں حکومت نے SIFC کی ترجیحات کے تحت اس منصوبے کو سر فہرست رکھا ہے اور فروری 2024 میں نئی حکومت کے قیام سے قبل اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کا منصوبہ ہے۔ نگراں حکومت نے کڑی نظر ثانی کے بعد اس منصوبے کی لاگت کا تخمینہ $10 ارب سے کم کر کے $6 ارب 70 کروڑ مقرر کیا ہے، جس میں 85% سرمایہ کاری چین کی ہوگی۔ منصوبے کی لاگت میں کمی کے لیے ڈیزائن میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس منصوبے کے معیار اور سیفٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پرسوں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اجلاس میں نگراں وفاقی وزراء ڈاکٹر شمشاد اختر، سمیع سعید، احد چیمہ اور جہازیب خان نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ML1 منصوبہ 2 مرحلوں میں تکمیل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں کراچی سے ملتان تک 930 کلومیٹر ریلوے لائن بچھائی جائے گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں ملتان سے پشاور تک 796 کلومیٹر کا حصہ ہوگا۔ اس پورے ریلوے ٹریک کو اپ گریڈ اور 2 رویا کیا جائے گا۔ سگنلز اور ٹیلی کام کا جدید ترین نظام نصب ہوگا۔ ML1 کے روٹ میں 482 انڈر پاسز، 53 فلائی اوورز، 130 بریجز ہوں گے، 130 سٹیشنز تعمیر کیے جائیں گے اور اس منصوبے کی تکمیل سے کراچی سے پشاور تک 134 ٹرینز 140 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑیں گی۔
بہر صورت پاکستان کے لیے اس سے کلیدی، اس سے عمدہ، اس سے ضروری منصوبہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر مزید ہمیں معلومات دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ظفر زمان راجہ صاحب، چیف ہیں ML1 پروجیکٹ کے اور سابق سیکرٹری ریلوے بھی ہیں۔ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہم 3 گورنمنٹس ہم نے دیکھ لی ہیں، 4 گورنمنٹس دیکھ لی ہیں کہ اس ML1 کے حوالے سے ہم نے باتیں سنی ہیں، گفتگو سنی ہے، بہت ساری چیزیں سنی ہیں، لیکن اب ہمیں یہ لگ رہا ہے اور یہ خبریں یہ ہیں کہ اب باقاعدہ طور پہ اس کی تمام جو بیک گراؤنڈ کام تھا، یہ تمام چیزیں تھیں، یہ تکمیل ہو چکی ہیں، اس پہ اتفاق ہو چکا ہے اور اب اس منصوبے کا باقاعدہ افتتاح ہونے والا ہے اور یہ پھر اب رول آؤٹ ہونے والا ہے۔ کیا یہی اس کی حقیقت ہے اس وقت؟ خان صاحب تھینک یو ویری مچ، مجھے انتہائی خوشی ہے اینڈ آئی فیل آنرڈ کہ آپ جیسے آپ کے کیلیبر کا بندہ جو ہے وہ ایک اینالسٹ اور اوپینین میکر جو ہے اور اتنا بڑا اینکر پرسن جو ہے وہ اس منصوبے میں انٹرسٹ لے رہا ہے اور میں اس میں انپٹ دیتے ہوئے بڑا آنرڈ فیل کر رہا ہوں۔ تو خان صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا، لیکن درمیان میں آپ نے یہ کہا کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ڈیلے کا شکار رہا اور دیر واز اے لاٹ آف ڈریگنگ آن اس پروجیکٹ پہ اوپر، لیکن اب سر یہ شروع ہوگا۔ میں تھوڑا سا اس میں یہ بتا دیتا ہوں کہ پہلے جو یہ منصوبہ تھا یہ $9.85 بلین کا تھا، تو ایکنک سے 2022 میں ہمارا PC1 جو ہے وہ اپرووڈ ہو گیا اور وہ اپرووڈ پڑا ہے، لیکن ریلوے مینجمنٹ نے یہ فیل کیا کہ گیون دا کرنٹ اکنامک کنڈیشنز اور فزیکل اسپیس فار دا گورنمنٹ آف پاکستان، تو اس میں اس کا ریشنلائزڈ کاسٹ کو ہم نے ریشنلائز کیا اور اس کو وی براٹ اٹ ڈاؤن ٹو $6.678 بلین۔ اب سر اس میں ایک جو مین فیچر اس کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حالانکہ ہم نے کاسٹ جو ہے اس کو کٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے بنیادی جو اس کے پیرامیٹرز تھے ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اب شروع میں کیا تھا کہ یہ منصوبہ جو ہے اس میں کراچی سے لے کے تو لاہور تک 160 کی سپیڈ ہونی تھی آلموسٹ اپ ٹو لالا موسیٰ، تو ہم نے وہ جو ڈیزائن ہے اس کا 160 پہ ہی رکھا ہے، اور اب کراچی سے لے کے حیدرآباد جو ہے وہاں تک 160 کلومیٹر کی آپریشنل سپیڈ ہوگی، اس کے بعد آگے چل کے 120 کی ہوگی، لیکن جہاں پہ جیومیٹرک کنڈیشنز پرمٹ کریں گی وہاں 140 کی ہوگی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے کٹ اس کو کاسٹ جو ہے اس کو ریشنلائز کیسے کیا، اس کو ریڈیوس کیسے کیا، تو جیسے میں نے کہا کہ ڈیزائن جو ہے وہ تھرو آؤٹ 160 کلومیٹرز کا ہی ہوگا، لیکن اس کے اندر 3 بڑی کنڈیشنز تھیں۔ نمبر 1 یہ تھا کہ اس کو ٹوٹل اس کی فینسنگ ہو، اور وہ فینسنگ تقریباً 3600 کلومیٹر کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ہماری ٹوٹل 631 لیول کراسنگز ہیں، تو کوئی بھی لیول کراسنگ اس میں نہ ہو، ٹرین ٹریک جو ہے اٹ مسٹ ناٹ نیگوشیٹ ود اینی روڈ، تو اس میں ٹوٹل کے ٹوٹل فلائی اوورز اور انڈر پاسز بننے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری تمام بریجز ہیں اسپیشلی جو بڑی بریجز ہیں ریورز پہ، اس کو بھی ہم نے ٹوٹلی نیا بنانا تھا۔ اب اس وقت ہم نے یہ کیا ہے کہ کراچی سے لے کے حیدرآباد تک ٹوٹل فینسنگ ہوگی جس میں آپریشنل سپیڈ 160 ہوگی۔ آگے ہم نے اس کو یہ کیا کہ جو ٹوٹل ہمارے پاس 631 لیول کراسنگز تھیں، تو ہم نے دیکھا جہاں پہ والیوم اور ڈینسٹی پیسنجرز کی ریلوے ٹریک کو کراس کرنے کی زیادہ ہے، تو وہ سلیکٹیو پلیسز جو ہے ان کے اوپر ہم نے انڈر پاسز اور فلائی اوور دیے ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے وہ اس کے اندر جو ریشنلائز کاسٹ کے اندر انویزیڈ ہیں وہ 126 ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زیادہ تر ہماری کاسٹ آ رہی تھی وہ انڈر پاسز اور اوور ایٹ بریجز میں آ رہی تھی، اٹ واز آلموسٹ 3 to 4 اس کا جو ٹوٹل پروجیکٹ تھا اس کی کاسٹ یہ بنتی تھی، تو اس کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ہم نے صرف اس کو مؤخر کیا ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہم ڈیزائن جو ٹریک ہے اس کا 160 پہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اور سلیکٹڈ پلیسز جو ہیں وہاں پہ انڈر پاسز اور فلائی اوور دے دیتے ہیں۔ یہ انفراسٹرکچر کی آپ نے امپورٹنٹ ڈیٹیلز دے دی ہیں۔ اب یہ بھی فرمائیے کہ جو اس وقت ہمارا پیسنجر ٹریفک ہے ریلوے کا کراچی سے پشاور تک، اور جو ہمارا کارگو ٹریفک ہے ریلوے کا کراچی سے پشاور تک، ظاہر ہے کہ دونوں دگرگوں صورتحال کے اندر ہے، یہ کس لیول پہ یہ آگمنٹ کرے گی ML1؟ خان صاحب اس وقت پریزنٹ پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے اس کا بینچ مارک جو ہے 2018-2019 لیا ہے، کیونکہ بعد میں کووڈ کی وجہ سے ہمارا پیسنجر ٹریفک ریڈیوس ہوا،
تو اس وقت یہ جو پوزیشن ہے پر ایمن پاکستان ریلوے جو ہے وہ 60 ملین پیسنجرز کو موو کرتا ہے، اور اس میں ML1 کا حصہ جو ہے وہ 80% ہے، یعنی اراؤنڈ 48 ملین جو ہیں وہ ML1 پہ ٹریول کرتے ہیں. تو اس کے اب اسی طریقے سے ہمارا فریٹ جو ہے یہاں اب کراچی میں جو ہمارا اویلیبل فریٹ تھا پچھلے سالوں میں وہ 95 ملین ٹن تھا جو اویلیبل تھا فار ٹرانسپورٹیشن، اور اس میں ریلوے نے جو موو کیا آن این ایوریج وہ 8 ملین ٹنز تھا. تو ہم اس سے فورسی یہ کر رہے ہیں کہ جب یہ ML1 بن جائے گا تو چونکہ جو یہ ٹریڈ کوریڈور ہے اس کے اکراس جو ہمارے انڈسٹریل سینٹرز بھی ہیں، اور آلموسٹ 75 to 80% پاپولیشن پاکستان کی جو ہے وہ اس کے ارد گرد ہی ہے، تو اس سے جو ہماری جو پیسنجر کیرینگ کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جائے گی. اس وقت ہم جو آپریٹ کر رہے ہیں ہماری لائن کیپیسٹی ہم کہتے ہیں کہ ایک وقت میں یعنی 24 آورز میں ہم کتنی ٹرینیں چلا سکتے ہیں، ایک جا رہی ہوں اور آ رہی ہوں. تو اس وقت پیسنجر جو ہیں اس کے 46 پیئرز ہم چلاتے ہیں. دیٹ ورکس آؤٹ ٹو آلموسٹ 92 یعنی 92 ٹرینز ہیں، یعنی اس میں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. لائک وائز ہمارا جو کارگو ہے اس میں ہم آن این ایوریج 8 سے 9 ٹرینیں چلاتے ہیں. اور جب یہ ML1 بن جائے گا تو ہماری لائن کیپیسٹی اس وقت جو ٹوٹل 34 ہے یہ بڑھ کے 100 ہو جائے گی. اور اس 100 میں اب ہم جو پچ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ریشو ہے پیسنجر کا اور فریٹ کا وہ پیسنجر سیکٹر سے ہمیں 70% آتا ہے اور جو فریٹ سیکٹر ہے اس سے 30% آتا ہے، جو کہ ایک بڑا ایب نارمل قسم کا اس میں پیسنجر اور فریٹ مکس ہے. تو اس کو ہم 60% جو ہے وہ کمائیں گے کارگو سے اور 40% جو ہے وہ ہم پیسنجر سے کمائیں گے. تو ہم جو فورسی کرتے ہیں کہ جب یہ منصوبہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم ایٹ لیسٹ 40 ٹرین جو پیسنجرز ٹرین ہیں ان کو رن کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور اراؤنڈ ہم 27 کے قریب جو ہے وہ فریٹ راؤنڈ جو ہے وہ ان کو، اور یہ بڑھتا جائے گا. راجہ صاحب کہ جو ہماری جو کارگو ٹرانسپورٹیشن ہے فرام کراچی ٹو پشاور اکراس کنٹری، اور جو ہماری پیسنجر ہے جو یہ موبلٹی جو ہے اس میں ڈرامیٹک تبدیلی آ جائے گی، کوانٹم میں بھی، سائز میں بھی، اور سپیڈ کے اندر بھی، اور یہ پورے ملک کے لیے جو ہے. جی بالکل. جی خان صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ہم اراؤنڈ 8 to 8.5 ملین ٹن کارگو موو کرتے ہیں، اور یہ جب بن جائے گا تو ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ 30 سے 35 ملین کارگو موو کرنے کی ہوگی. میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال پڑوسی ملک کی دے دیتا ہوں. وہاں پہ ٹریک جو ہے وہ دہلی اور بمبے کے درمیان، اور اس کی یہی پوزیشن ہے ٹریڈ سینٹر کی، اور وہ 30 ملین ٹنز جو ہیں وہ اس کو وہاں پہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ منصوبہ تکمیل کو پہنچ جائے گا، تکمیل اس کی ہو جائے گی، تو یہ ایک انیبلنگ فیکٹر ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کارگو جو ہے وہ کراچی سے اپ کنٹری کو موو کریں گے، اور اٹ وڈ بی ان دی ویسینٹی آف. اب یہ خبر یہ بتائیں نا ران صاحب کہ اب اس کی گراؤنڈ بریکنگ وغیرہ ہونی چاہیے اگر یہ تمام مسائل حل ہو گئے ہیں، اور یہ تمام اس کا گراؤنڈ ورک اور پیپر ورک اور کنسلٹنسی یہ تمام چیزیں اگر کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو اب گراؤنڈ ورک ہو اور پھر اللہ کا نام لے کے شروع کریں ہم اس کا. جی بالکل سر، اس کو ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں سر. اب ایسے ہے کہ ہمارے پاس جو پہلے پریلیمنری ڈیزائن تھا جو ریڈیوسڈ ہم نے اسکوپ کیا، اس سے ایڈجسٹڈ پریلیمنری ڈیزائن ہمارے پاس آ گیا ہے، بڈ ڈاکومنٹس ہمارے پاس تیار ہے. اور چائنیز تھوڑا وے آف ورکنگ ڈفرینٹ ہے. اس میں ایسے ہوتا ہے کہ لون ایگریمنٹ اس وقت سائن ہوتا ہے جب کمرشل ایگریمنٹ کانٹریکٹر کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو ہم نے NRA کو جو نیشنل ریلوے ایڈمنسٹریشن ہے چائنا کی، اس کو لکھا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم بڈنگ اس کی کریں، اور ہم یہ فورسی کر رہے ہیں کہ یہ نومبر اور اینڈ دسمبر تک ہم اس کی بڈنگ کر لیں گے، اور اس کے پیرالل فائنانسنگ کمیٹی جو ہے اس کی نیگوسیشن بھی ہوں گی، اور دسمبر اینڈ تک ہم کمرشل ایگریمنٹ اپنے سائن کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ فائنانسنگ جو لون ایگریمنٹ ہے وہ ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ ہم نے اس کو پچ کیا ہوا ہے کہ بائی اینڈ آف جنوری یا ان ارلی فیبرری ہم اس کو جو ہے گراؤنڈ بریکنگ کی پہنچ جائیں گے. یہ بہت زبردست بات ہوگی اگر اس کی گراؤنڈ بریکنگ شروع ہوگی. ایک بار پھر یہ بتا دیجئے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جتنے بھی اس پروجیکٹ کے ریلیٹڈ ایشوز ہو سکتے تھے، فائنینشیل ایشوز، پیمنٹس کے ایشوز، اور جو اس کے ڈیزائنز کے ایشوز اور اس کی ٹائم لائن کے ایشوز، یہ سارے سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں اب؟ سر بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کے ڈیزائن کے ایشو ہیں، آل دا ایشوز ہیو بین ریزالوڈ.
جہاں تک ٹائم لائن ہے، ٹائم لائن ہم نے ان کو بھی دے دی، وہ اس سے ایگری کرتے ہیں، اور جو فائنانشیل نیگوسیشنز ہیں وہ بھی ہو جائیں گی۔ اس میں خان صاحب ایسے ہے کہ ہم اس کو پریسیڈنٹ لیتے ہیں، ہمارا جو روڈ سیکٹر ہے اس میں جو فائنانشیل ٹرمز تھی، جو لون تھا وہ 2.3% تھا، اور یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ایک تو اسٹریٹجک ہے، اس لیے دونوں ممالک نے یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو وی آر ایکسپیکٹنگ مچ لیس جو وہ انٹرسٹ ریٹ ہے اس پہ، اٹ وڈ بی اراؤنڈ 2 اور ایون لیس دین 2%۔ تو یہ اس کے اچھا یہ چیزیں جو ہیں سائملٹینیسلی چل رہی ہیں کہ ایک طرف ہم جو ہے وہ بڈنگ کے لیے جا رہے ہیں اور فائنانسنگ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن لون جو ہیں وہ فائنلائز ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ یہ جو ہے، اور چائنیز آن بورڈ ہیں، ان کو ہم نے یہ جو ہم نے تھرڈ اڈنڈم اس میں کیا جس میں اس کے سکوپ کو ہم نے وہ جو فریم ورک ایگریمنٹ 2017 میں ہوا تھا اس کا حصہ بنا دیا ہے، تو اب انشاءاللہ یہ آگے چلے گا۔ تو اگر آئیڈیل پیس سے چلا تو کب یہ کمپلیٹ ہوگا ML1؟ اگر آئیڈیل پیس سے چلے، اگر ہم چلے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں تو آئیڈیل پیس کی بات کرتے ہیں۔ سر میں آئیڈیل کی بھی بات کروں گا اور اس کے ساتھ اس کا ریزنیبل اور پریکٹیکل بات بھی کروں گا۔ ہم نے اس کو 2 فیزز میں تقسیم کیا ہے، کراچی سے ملتان تک یہ 940 کلومیٹرز ہے، یہ فیز 1 میں ہوگا، اور ملتان سے جو پشاور ہے یہ فیز 2 ہے، یہ اٹ از آلموسٹ 796 کلومیٹر۔ تو پہلا فیز جو ہے کراچی سے ملتان تک وہ 5 ایئر ہے، تو اس میں اگر ہم یہ ٹائم لگا لیں کہ جب وہ منصوبہ شروع ہو جائے گا تو اس کے 2 سال شروع ہونے کے بعد سائملٹینیسلی یہ بھی شروع ہو جاتا، تو ٹوٹل جو یہ منصوبہ ہے یہ 7 سے 8 سال میں کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ظفر زمان راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی تقدیر بدلنے کا منصوبہ ہے ML1، کراچی سے پشاور تک 2 رویا ریلوے ٹریکس بچھیں گے، پیسنجر ٹریفک، کارگو ٹریفک میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، اس کی رفتار میں بھی اور اس کے کوانٹم میں بھی، اور اب اس کے لیے باقاعدہ گراؤنڈ بریکنگ یعنی اس کا افتتاح بھی ہونے والا ہے آئندہ چند ہفتوں کے دوران، نگران حکومت کے دوران ہی ہوگا، اور یقیناً یہ نگران حکومت کے لیے بہت بہت بڑی ایک اچھی اور بہت شاندار خبر ہوگی اور ڈیولپمنٹ۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔